Welcome everybody to this session, and we're going to try and do this a little differently. This is called We the People, the Constitution and the Rule of Law. And I think what we really need to do is to not focus on everyone we usually bash up, which is the military. Sorry, could I have your attention, please? Hello? Can all the chattering stop at the back? That's the organizers at the back, very loud. So what we thought was that we would really focus on what matters, which is all of you. You're the people. And you are most impacted by all these changes that happen in, with our constitution, abrogation of our rights, etc., etc. So let me just introduce the panel to you. On my left, extreme left, is Mr. Salahuddin Ahmed. He has a fan club. He's a former president of the Sindh High Court Bar and the Karachi Bar. He's an advocate, he's been practicing, and he's lovely and outspoken. On my immediate left is Senator Zamir Gumroh. Much bigger fan club than Salahuddin. He's a barrister and former advocate general for Pakistan, or for Sindh. On my immediate right is Senator Raza Rabbani. He's pretty much done everything relating to law. So I won't go into too many details or we won't have a session. On my second right is Sara Malkani. She's an advocate, a writer, researcher, and obviously a very popular person. And our last panelist is the very erudite Abid Zubairi. A barrister, advocate of the Supreme Court, a member of the Pakistan Bar, a former president of the Supreme Court Bar Association, and a member of the Pakistan Bar Council. So what I'd really like to do is to start today by asking each one of the panelists to make a short 2-minute statement on how they see this topic, we the people. How do we the people impact the Constitution and the rule of law? So could we start with Senator Raza Rabbani? From that side. No. Thank you very much. میرا خیال ہے جی کہ جو موضوع زیر بحث آج ہے اس پہ خاصی گفتگو جو ہے وہ ہوتی چلی آئی ہے لیکن وہ گفتگو تک ہی محدود رہ جاتی ہے اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے اور جو ایک انفارچونیٹ چیز میں نے آبزرو کی ہے ماضی سے لے کے اب تک وہ یہ ہے کہ ایک گریجولی جو کلچر آف ریزسٹنس تھا مختلف اسٹیک ہولڈرز کے اندر وہ کلچر آف ریزسٹنس اور خاص طور پہ سول سوسائٹی کا وہ کلچر آف ریزسٹنس جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کلچر آف ریزسٹنس کے ختم ہونے کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آئین کی حکمرانی ہے یا جو رول آف لاء ہے وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. Salahuddin, would you like to pick up from there, especially on the culture of resistance? Ji, thank you. Meri rai mein, one of the reasons why the culture of resistance and protection of constitutional rights is diminishing وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں انہوں نے وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے کہ عوام تک جو ان کے آئینی حقوق ہیں وہ پہنچائیں.
جس کی وجہ سے آئین اور اس کا جو سٹرکچر ہے اور اس میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ لوگوں کو صرف ایک کتابی بات لگتے ہیں. جب تک ہم ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہمارے جو ادارے ہیں چاہے خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو یا ایگزیکٹو ہو, جب تک وہ ان کو میننگ فلی ان بنیادی حقوق کو لوگوں تک نہیں, ان کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی, تب تک لوگوں کے لیے یہ صرف ایک ایکیڈیمک بات رہے گی. اس سٹرگل میں تمام جو طبقے ہیں وہ ابھی انہوں نے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کیا, and that is something I think we should talk about more in this session. Absolutely, we will. Sarah, your thoughts on this? Okay. Thank you very much. So I'll try to build on what has already been said. تو ابھی ایک پرسپیکٹیو جو صلاح الدین صاحب نے دیا وہ یہ تھا کہ آئین کی ریلیونس نہیں رہی کیونکہ عام لوگوں تک, میسز تک جو ان کے جو بنیادی حقائق دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں وہ وہاں تک نہیں پہنچے, وہ انفورس نہیں کیے گئے. میں اس میں ایک تھوڑا دوسرا پرسپیکٹیو لانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کی جو کانسٹیٹیوشنس پڑھتے ہیں, جو پولیٹیکل آرگنائزیشنس پڑھتے ہیں, ان کی یہ رائے ہے کہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنس کی ریلیونس تب ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنس تب انڈیور کرتے ہیں جب ایک پولیٹیکل کمیونٹی کے جو مین پاور سٹرکچرز ہیں, جو مین پاور ایلیٹس ہیں, وہ خود کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپناتے ہیں, اور جو ریسٹرینٹس اس کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں ان کے پاورز پر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ حد تک یہ ریسٹرینٹس اپنائیں گے. مسئلہ ہمارے آئین کا یہ ہے کہ 1973 پریٹی مچ جس دن سے یہ کانسٹیٹیوشن سامنے لایا گیا تھا اس دن تک جو ہمارے پولیٹیکل کمیونٹی, ہمارے ملک کے جو پاور ایلیٹس ہیں, جو مین پاور سٹرکچرز ہیں, انہوں نے خود آئین کو نہیں اپنایا ہے. اس میں جو ریسٹرینٹس دیے گئے ہیں ناٹ اونلی ویزا وی دا پیپل بٹ آلسو ویزا وی دیئر ریلیشن شپس ود ایچ ادر. اسی وجہ سے ہمارا کانسٹیٹیوشن ابھی تک انڈیور نہیں کر پایا ہے اور اس کی ریلیونس ابھی تک نہیں آئی ہے. پیپل آر ریلیونٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور اس میں اگر کچھ زیادہ ٹائم ہوگا اس ڈسکشن میں وہ کس حد تک ریلیونس رکھنا چاہیے ان تھیوری, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میں اس ٹاپک کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھوں گی کہ جو پاور ایلیٹس, پاور اسٹرکچرز کی ذمہ داری ہے ویزا وی دا وے دیئر پاور از ارینجڈ ان دا کانسٹیٹیوشن ہیز نیور بین ایکسیپٹیڈ بائی دیم فرام ڈے ون. So that's a really thought-provoking idea, and I think we will definitely expand on it. Abid, could you give us your thoughts on this? بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. دیکھیے میرے نزدیک وی دا پیپل اینڈ رول آف لا کانسٹیٹیوشن اس وقت تک ریلیونٹ نہیں ہوگا جب تک ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیے وی دا پیپل کون ہیں, ہمارے یہاں لوگ کون ہیں, کس کو آئین کی. ابھی آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ایک چیز ہے کہ ہمارے ملک کی ہمیشہ تاریخ یہ رہی ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہوتی ہے وہ ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں. چند سوسائٹی کے بکلا ہو گئے وہ آ کے آپ سامنے آتے ہیں, وہی آپ دیکھیں گے جد و جہد میں یا سول سوسائٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ادروائز یہ قوم قبول کر لیتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں بڑا شفٹ ہوا ہے اور جس وجہ سے اب آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے اور ایسی زبردست ہوئی ہے کہ ہمارا ایک پورا ادارہ جو ہماری عدلیہ کا ادارہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اور آپ کو میں اپنا پرسپیکٹیو دوں گا اس پہ کہ کس طرح سے جوڈیشری کو کنٹرول کر کے اس ملک کی آپ نے پوری فاؤنڈیشنز ہلا دی ہیں. اس کے اندر دیکھیے جو پہلے ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عدلیہ ہمیشہ ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ جو سیاست دان تھے وہ ہمیشہ اسٹرگل کر رہے ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ. اب وہ شفٹ ہو گیا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا ہے سیاست دانوں کو. اب وہ دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور جوڈیشری الگ پیج پہ تھی. اب اس کو آہستہ آہستہ جو 26ویں ترمیم جس پہ ہم بات کریں گے اس کے تحت اس کو بالکل دبایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے آئین اور قانون رول آف لا بالکل ہمارے ملک میں ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس ہیں ہمارے ملک میں, آپ نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کیا ہوا ہے.
نہ اب عدلیہ کے اندر جو آپ روز دیکھتے ہیں کہ اسٹرگل ہو رہی ہے, اور پھر یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی گئی ہیں کورٹس کے اندر, اس سے کس طرح سے جوڈیشری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے, اور اس پہ جب تک یہ عوام نہیں اٹھے گی اس اپنے حقوق کے لیے. صرف وکلا دیکھیں, میں آتا ہوں ہمیشہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ وکیل ڈیوائیڈڈ ہیں, وکیل آپس میں کیا کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو جتنے ہمارا اسٹیک ہے آپ کا بھی تو اتنا اسٹیک ہے اس کے اندر کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو, آئین کی پاسداری ہو. اور 73 کا آئین جیسے سارا نے ابھی کہا, میں سمجھتا ہوں اس نے انڈور کیا ہے کہ آپ دیکھیے 73 کے آئین کے بعد 2-3 مارشل لاز آئے, اس کے باوجود بھی وہ آئین جو بنا تھا 73 میں, وہ کیونکہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا, وہ سروائے. پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پچھلے سال اکتوبر میں اس 73 کے آئین کو ختم کیا گیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ. سینیٹر گوبن, آئی تھنک آپ پہ sort of تھوڑا سا بھاری بوجھ آ رہا ہے. You have to defend the politicians as well, I'm guessing. But use this mic. اس میں بات کلیئر ہے کہ آئین میں عوام کا ایک پولیٹیکل کانٹیکٹ ہے اسٹیٹ کے ساتھ, دوسرا سوشل کانٹیکٹ ہے. پولیٹیکل کانٹیکٹ میں جو ہے وہ الیکشنز ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس ہیں جو عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دینے کی جواب دہ ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ آئین میں پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے, پروونشل گورنمنٹس پروونشل اسمبلیز کو جواب دہ ہے. اس طرح سے آئین میں عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائولیشن ہے وہ جوڈیشری چیک کرے گی. ہائی کورٹس کو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی جوسڈکشن ہے, اور جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں ڈویژن آف پاورس ہے اس کے ڈسپیوٹس جو ہے وہ اوریجنل جوسڈکشن سپریم کورٹ کی ہے آئین کے آرٹیکل 184 کی تحت. ابھی عوام کا ایشو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے, وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے, کبھی جوڈیشری کو جواب دہ ہوتی ہے, تو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں رہتے. اور جب جوڈیشری ججز گورنمنٹ ہو جاتی ہے اور جوڈیشری نہیں رہتی, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو اپنے پاس جواب دہ کرنا چاہتی ہے جو آئین میں موجود نہیں ہیں, تو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوتے ہیں. اگر جوڈیشری یہ کہہ دیتی کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جوسڈکشن جو ہے اٹ از ٹو ایڈجوڈیکیٹ ڈسپیوٹس بٹوین 2 اور مور پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس, تو اس میں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوگی. اگر کہہ دیتی تو آج 26 امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, یہ خط لکھ دیتی. اور اگر جوڈیشری یہ کہہ دیتی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز, وہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے, وہ بیوروکریسی کو جواب دہ نہیں ہے, وہ جوڈیشری کو جواب دہ نہیں ہے, تو عوام کے رائٹس اب تک محفوظ ہوتے. عوام کے رائٹس اس وجہ سے محفوظ نہیں ہیں کہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ, یا اسٹیبلشمنٹ کو ہے یا جوڈیشری کو رہی ہے. عوام کے فنڈامنٹل رائٹس اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی وائولیشن چیک نہیں کرتی, وہ گورنمنٹ کرتی ہے. ہر ادارہ اپنا کام نہیں کرتا. پاکستان میں آئین کا یہی بحران ہے. یہ بحران جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے عوام کو جدوجہد انہی خطوط پر کرنی ہوگی. اگر ہر ادارہ اپنا کام نہیں کرتی ہے لیکن وہ دوسرے اداروں کا کام کر رہا ہے, so we find ourselves in a situation where everybody is complaining all the time. ہم blame کرتے ہیں politicians کو, military کو, establishment کو, bureaucracy کو, لیکن ہم اپنی طرف بالکل نہیں دیکھتے. I mean we've just touched on that slightly, but یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو رائٹس ہے وہ کدھر چلی گئی ہیں اور وہ ہم واپس کیسے لے سکتے. I mean there's lots of interesting things that have been said here, but I'd like to just focus first on how the people can get or ensure that they have fundamental rights, and how they can then live and prosper in this country. So Salahuddin, I know you are the one who has to run away really quickly, and so maybe we could talk a little bit more about access to rights. دیکھیں, I view constitutional rights basically in two headings. ایک تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اسٹرکچر میں امبیڈڈ ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ ایک ڈیموکریسی ہیں, تو
پہلی چیز ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن کو چینج کر کے بھی آپ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایک ڈیموکریسی ہیں اس لیے لہٰذا ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونی ہے, وہ چیز آپ کے اسٹرکچر کا حصہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے آئین کا اسٹرکچر کا حصہ ہے سیپریشن آف پاورز, کہ ایک ایگزیکٹو ہوگی, ایک پارلیمان ہوگی, ایک جوڈیشری ہوگی, دے ول بی انڈیپینڈنٹ. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو وہ جو آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کی انفورسمنٹ, ان کا تحفظ کرے گی. دیٹ از پارٹ آف یور اسٹرکچر. اٹ از سم تھنگ ناٹ کیپیبل آف چینجنگ without changing the entire system of governance in your country. Sorry to interrupt you, Salahuddin, but Abid Zubairi raised a point and he said that if you don't have education, you really can't have a democracy. میں اس بات سے I think perhaps what he meant was that جب تک تعلیم لوگوں کو اپنے آئینی حقوق کے بارے میں تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ایک مؤثر طریقے سے ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے یا احتجاج نہیں کریں گے جب ان حقوق کو چھینا جائے گا. وہاں تک تو بات صحیح ہے, مگر obviously جمہوریت جو ہے وہ اٹیچڈ, میری رائے میں کم سے کم وہ اٹیچڈ نہیں ہے ود ایجوکیشن لیول. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا جو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جی سکے, وہ ایک جمہوری معاشرے میں پارٹیسپیٹ کر سکے, وہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ تعلیم سے منسلک نہیں ہیں. مگر جو تیسری جو چیز ہے جو اسٹرکچرل آئی تھنک آپ کے آئین کا حصہ ہے وہ فیڈرلزم ہے, پروونشل اٹانومی ہے, بیکاز دیٹ از دا وے دیٹ پاکستان کیم ٹوگیدر ان دا فرسٹ پلیس. تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ آئین سے نکال نہیں سکتے, ایون کسی ترامیم کے ذریعے آپ نہیں نکال سکتے. فائنلی وچ آئی تھنک از بیسک اینڈ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں اسٹرکچرل یہ ہے کہ ہمارے آئین میں سویلین سپریمیسی ہے, ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ایک سسٹم ہے کہ آپ سویلین لوگوں کو ووٹ دے کے آپ ان سے فیصلے کروائیں گے اپنے فیوچر کا. وہ چیز کوئی عسکری ادارہ جو ہے وہ اگر اس کے اوپر حاوی ہو جائے تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ریزسٹڈ. دیٹ از پارٹ آف یور بیسک اسٹرکچر آف یور کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد آئی تھنک یہ جو بنیادی حقوق ہیں دیٹ از اسٹرکچرل تھنگس. پھر اس کے بعد آپ کی جو بنیادی حقوق ہیں, چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو یا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہو یا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو, رائٹ ٹو لائف لبرٹی ہو, یہ تمام چیزیں آپ کے بنیادی حقوق کا حصہ ہیں. اینڈ دیز آر اگین تھنگس دیٹ دے آر نیچرل رائٹس. These are not things that even whether the parliament or the judiciary or the executive ان چیزوں کو وہ چھین نہیں سکتے. اور اس کے لیے عوامی سٹرگل کی بھی ضرورت ہے, اور یہ بھی سٹرگل کی ضرورت ہے کہ تمام ادارے اگر وہ دیکھیں کہ کوئی اور ادارہ ان بنیادی حقوق پہ یا آئین کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ان اداروں کا بھی کام ہے کہ وہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کو اور آپ کے بیسک سٹرکچر کو پروٹیکٹ کریں. ہم ہر وقت اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں. we've been around for a very long time. we've had many constitutions. the 1973 constitution جیسے آپ نے کہا تھا is still intact, sort of, kind of, but it's still there. It survived a lot. تو رضا ربانی صاحب اب مجھے بتائیں کہ how did we get to this stage where we have the 26th Amendment and nobody is happy at all? I mean, there are very few people who would support this amendment in this room, I think. Maybe we can have a... So how when we talk about rights and fighting for rights and bunyadi struggles, 73 we got a constitution. What went wrong? دیکھیں, the 26th Amendment is a much later addition to the Constitution. I think we have always been talking in philosophical terms as to what is the basic structure of the Constitution
how is it structured, trichotomy of power, fundamental rights, so on and so forth. But I think we always shy away from the basic question. And the basic question is, according to me, that what does the state of Pakistan want? And what has the state of Pakistan been doing since 1947 till today? We found that in 1947, when Pakistan came into existence, the Qaid had a totally different point of view. The Qaid had envisaged Pakistan to be a liberal, progressive, parliamentary form of government. But after his death, we found that the state immediately turned into a national security state. It turned into a garrison state. And once you become a garrison state or a national security state, your priorities automatically change. اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو ملٹری بیوروکریسی رہی، اس نے مختلف اوقات کے اندر مختلف سٹیک ہولڈرز کو استعمال کیا اور ان کو اپنے ساتھ نتھی کیا تاکہ ان کا اقتدار جو ہے وہ دائم رہے اور ان کا اقتدار جو ہے وہ مستحکم رہے اور وہ ملک کو اس ڈگر پہ چلا سکیں جس ڈگر پہ وہ ویژولائز کرتے ہیں. اس میں آپ نے مختلف ایکسپیریمنٹ کے اندر آپ نے مختلف آئین دیکھے. ان آئین اور ڈیموکریسی کا کیا حشر ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. 73 کا ایک آئین ایسا تھا جس کو ایک اوور آل کنسنسس حاصل تھا پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کی اکائیوں اور ریاست کی اکائیوں کے ساتھ. وہ کنسنسس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب بھی ملٹری ٹیک اوورز ہوئے اور میرے عزیز ہم وطنوں کہا گیا 73 کے آئین کو جو ہے وہ ایبروگیٹ نہیں کیا جا سکا. 73 کے آئین کو جو ہے وہ یا ان ابینس رکھا گیا یا اس کے کچھ سیکشنز کو جو ہے وہ سسپینشن میں رکھا گیا. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, the basic question at the present moment, the question of institutions functioning, the question of institutions being strong, the question of intra-institutional rivalry, they are all, according to me, secondary questions. The primary question is that the civilian ascendancy that was envisaged from 1947 as one of the founding principles of Pakistan has gone and is now flying to the winds. There is no civilian ascendancy. Excuse me. میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی پستی سویلین اسینڈنسی کی نہیں دیکھی جو پچھلے چند سالوں سے لے کے آج دن تک یہاں پہ ہے. انگریس ملٹری بیوروکریسی کا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو کس طرح رول بیک سب سے پہلے کرنا تو مسئلہ ہے, اداروں کو مستحکم کرنا اور حقوق کی بات تو ثانوی ہے. So that is a really that to me also is the crux, is the civilian ascendancy has been completely destroyed and finished and it doesn't exist anymore. But Raza Rabbani صاحب نے کہا تھا کہ politicians وغیرہ کو use کیا جاتا ہے. You can only be used if you allow yourself to be used. And we are the people who elect these politicians. We're the people who enable them. So again, what is our role and where are we, Abid Zubairi? If I may just intercede for 1 second. اس میں دیکھیں, not because I'm a politician, I'm the first one to criticize my own class. لیکن اس میں صرف سیاستدانوں کو استعمال نہیں کیا گیا. اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جس طرح جوڈیشری کو استعمال کیا گیا جب ضرورت تھی ملٹری بیوروکریسی کو, اس کی بھی آپ کو مثال نہیں ملتی.
بہت ساری ایسی ججمنٹس یا میجورٹی آف دا ججمنٹس ایسی ہیں جہاں پہ ملٹری ٹیک اوورس ہیو بین جسٹیفائڈ. ناٹ اونلی ہیو دے بین جسٹیفائڈ لیکن ان کو جو ہے وہ آئین کو امینڈ کرنے کی بھی جو ہے وہ پاس دی گئیں, اور پھر جب ملٹری ڈکٹیٹر چلا گیا تو کہا گیا کہ ہی از اے یوزرپر. Absolutely right, but it's the politicians, the military, even the industrialists, everybody gets used. And people find it easier to get things done, say, by going to the military establishment to have their problems solved than to work through a so-called democratically elected system. I mean, if you want to get a land dispute resolved, you might just find a friend who's in the military estates office and get it sorted through them. So how do we bring back the civilian ascendancy? What do we do? How do we engage all these people sitting here and get them involved, Abid? دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو آئین ہے اس کے تحت 3 ستون ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے مقننہ وچ از دی پارلیمنٹ, ایک ہوتی ہے جوڈیشری, اور تیسرا ہوتا ہے ایگزیکٹو. آپ دیکھیے, سب سے فنڈامنٹل پارٹ آف ڈیموکریسی از فری اینڈ فیئر الیکشن. کیا آپ لوگ یہاں سب بیٹھے ہیں, آپ ایگری کریں گے مجھ سے کہ کیا ہمارے ملک میں آج تک کبھی فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے؟ نہیں. آج 8 تاریخ ہے, 70 میں, اور لیکن آپ دیکھیں وہ 70 میں وہ جنہوں نے احساس کیا 70 کا, اس کے بعد سے پھر نہیں ہوا اس ملک میں. تو 70 کے آپ نے دیکھا ملک ہمارا ٹوٹ گیا. لیکن آپ دیکھیے آج 8 فروری ہے, آج سے 1 سال پہلے اس ملک میں ایک الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن کے اندر جو پارلیمنٹ آئی ہے ود اٹ موسٹ رسپیکٹ, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے؟ جی دیکھیں, اب دیکھیں یہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب آپ کے اندر جو اب یہ پارلیمان ہے آپ کے پاس, اگر وہ صحیح طریقے سے الیکٹ ہو کے نہیں آئی, بےمانی سے آئی ہے یا مینوپولیشن سے آئی ہے یا ریگنگ سے آئی ہے, تو کیا وہ پھر پارلیمان ہے؟ کیا وہ ایک نمبر گیم ہے؟ صرف نمبر گیم ہے نا, مطلب کہ انہوں نے لوگوں کو ملا کے کہا کہ ووٹ دینا ہے. اسی پارلیمان سے دیکھیے, پارلیمان, اب ہمیشہ آپ سنتے ہیں پارلیمنٹری سپریمیسی, یہ بالکل غلط ہے. ہمارے ملک میں, ہمارے ملک میں صرف ایک ہی چیز سپریم ہے, وہ ہے آئین پاکستان. اس کے تحت یہ سارے ادارے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں اچھا بھائی آپ قانون, آپ کا حق ہے, آپ قانون بنائیے, کسی نے نہیں کہا آپ ترمیم بھی کیجئے, لیکن کیا آپ ترمیم کر سکتے ہیں پاکستان کے آئین میں کہ آج پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اسے کہیں جی پریزیڈینشل سسٹم ہوگا؟ یا آپ ایسی ترمیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان اسلامک ریپبلک نہیں ہوگا, ایک اور کوئی اور سسٹم ہوگا؟ یہ چیزیں بیسک سٹرکچر ہے جو رضا ربانی صاحب نے کہا, یہ جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں اس کو کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی, اور یہی وہ بیسک پرنسپل ہے جو 1973 کے آئین میں, اور یہی جو ابھی ہوا ہے اس کے اندر اس ترمیم کے تحت اس بیسک پرنسپل, بیسک سیپریشن آف پاور جو ایک بیلنس تھا ان تینوں ستونوں میں, وہ ہلا کے رکھ دیا گیا ہے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ کی جو ریٹ پٹیشن ہوتی ہے, آپ عدالت جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کا یہ قانون غلط بنایا انہوں نے, یہ اس سے متصادم ہے آپ کے آئین سے, یا ان کا کوئی آرڈر آپ چیلنج کرتے ہیں, آپ ایک ریٹ پٹیشن داخل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, ان کی اوریجنل جیورسڈکشن میں. اب میں اور آپ اپنا جج چن سکتے ہیں؟ نہیں چن سکتے. اب کیا ہوا ہے, یہ 26ویں ترمیم جو آئی ہے اس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. اس جوڈیشل کمیشن میں میجورٹی جو ہے وہ دے دی گئی ایگزیکٹو کی اور پارلیمانی ممبر کی, اور بار کاؤنسل کے جو ممبران ہیں وہ بھی الحاق ہے ان کا ان سے, تو جوڈیشری مائنورٹی میں چلی گئی اور یہ میجورٹی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ جی بینچ بھی ہم بنائیں گے, اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگی, جبکہ پورے دونوں جو ہمارے ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کیونکہ ان کا کریشن ہی کانسٹیٹیوشن کے تحت آئی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے تفریق کر دی. اب بینچ, اب میرا کوئی کیس گورنمنٹ کے خلاف ہے یا ان کے خلاف, انہوں نے کہا یہ جج ہوں گے جو آپ کا کیس سنیں گے, یعنی ان کا کیس ان کے مرضی کے ججز سنیں گے. یہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ جو ڈاکہ پڑا ہے آپ کے حقوق کے اوپر. پھر کیا ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ کہاں ہم جائیں گے اپنے بنیادی حقوق کے لیے؟ سندھ ہائی کورٹ میں دیکھیے کانسٹیٹیوشنل سینئر ججز باہر اور ان کے اپنی مرضی کے چن کے ججز بنا دیے گئے. اب 10 تاریخ کو ایک ظلم ہونے جا رہا ہے اس ملک کے اندر کہ 8 نئے ججز, کیونکہ انہوں نے اب ججوں کی تعداد جو ہوتی تھی ہمارے پرانے قانون میں 17 ہوتی تھی, اب 34 کر دی گئی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے, پیکنگ دا کورٹ, اب پیک کر رہے ہیں کورٹ کو اپنے مرضی کا. اب 8 ججوں کی ایلیویشن رکھی ہوئی ہے 10 تاریخ کو.
اس نے کیا ہوگا کہ اب جو ترمیم کے اوپر ہم لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے آئینی ترمیم کو کہ یہ غلط ہے، ہم نے ایک اپلیکیشنز دیے ہیں کہ فل کورٹ سنیں. اب فل کورٹ کون سا ہوگا، ان 16 ججوں کا یا ان 8 کے ساتھ جو بینیفیشری ہوں گے اس ترمیم کے، یا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ بینیفیشری ہے جو اس ترمیم کے ساتھ سنے گی. تو آپ دیکھیے یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. وی دا پیپل لکھا ہوا ہے اوپر، وی دا پیپل ہم کہاں جائیں؟ کبھی بھی سویلین سپریمیسی نہیں ہوگی، کیونکہ پارلیمان آپ الیکٹ کرتے ہیں نا اپنے، جو یہی آپ کا آبجیکٹیو ریزولوشن تھی جو اب آئین کا حصہ ہے کہ وی دا پیپل. ہم نے جہاں آپ کی جو آپ کے جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس کو گارنٹی کیا جائے گا. کیا یہی پارلیمان ہے؟ اس نے اپنی جوڈیشری کو ٹوٹل کنٹرول کر کے کسی کے کہنے پہ اب اس کو ایک ماتحت ادارہ بنا دیا گیا ہے. اب میں اور آپ ان کی مرضی کے ججوں کے سامنے ان کے خلاف کیس لے کے جائیں گے تو آپ کو کیا ریلیف ملے گا وہاں؟ یہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. دیکھیے ترمیم کرنا ان کا حق ہے، لیکن یہ ترمیم جو کی گئی ہے اس میں ٹوٹلی جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ دیکھیے ہماری یہاں فیڈریشن ہے، ہماری یہاں ایک اکائی ہے ہماری، اس فیڈریشن کو آپ ہلا کے رکھ رہے ہیں. اگر آپ نے اگر آپ کے یہاں جس ملک کے اندر عدلیہ آزاد نہیں ہے، جہاں میں اپنے بنیادی حقوق کے پاس ایک جج کے پاس جاؤں، ابھی آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، جونیئر جج کو لا کے سینئر جج بنا دیا گیا، اس کا اوتھ ان کو حلف بھی نہیں دیا گیا. آپ ٹیمپریری ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن پرماننٹ ٹرانسفر کے لیے آپ کو نیا اوتھ لینا پڑتا ہے. نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ نیچے جونیئر ہوتے، کیونکہ اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس لے کے آنا ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ. یہ آپ لوگ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کا مقصد ہے، آپ لوگ بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ آگے تک لوگوں تک بات پہنچائے، کسی وکلا تک محدود نہ ہو کہ اس طرح سے. We'll come back to this, but yeah, really very good point. میرے خیال میں عابد صاحب نے اور دوسرے اسپیکرز نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں وہ بڑے فنڈامنٹل ہیں، اور یہاں آئین کو جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت انووک کیا جاتا ہے. آئین جو ہے فار آل ٹائمز ٹو کم ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہمارے دور میں جو تھا وہ تو صحیح تھا، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. یہ آئین جو ہے وہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے. اس وجہ سے نظریہ ضرورت کے لیے آئین کو جو ہے انووک نہ کیا جائے. اور ماضی میں بھی دیکھا جائے پاکستان میں 2 جو گورنمنٹس ہیں وہ ملٹری نے ٹاپل کی، 2 جوڈیشری نے کی. 2 پرائم منسٹر جوڈیشری نے ہٹائے، 2 ملٹری نے ہٹائے. جنرل مشرف پر کیس چلا آرٹیکل 6 کے تحت، اس پر عمل نہیں ہوا. لیکن جو ججز نے گورنمنٹ جو ہے وہ ریموو کی، وہ ججز ابھی بھی پینشن لے رہے ہیں. دے آر مور پریویلیجڈ. تو آپ نے جو ججز کی گورنمنٹ بنائی ہے وہ تو آئین میں نہیں ہے. آئین میں ہے جوڈیشری. اور دنیا بھر میں پریکٹس کیا ہے، 26 امینڈمنٹ نے کیا کیا ہے کہ پروسیجر آف ججز چینج کیا ہے. اور نمبر 2 یہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں 4 صوبوں کی برابری کی نمائندگی پر مشتمل ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 184 کا اسپرٹ ہی یہ ہے، سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن ہی یہ ہے کہ ٹو ریزالو ڈسپیوٹ بٹوین 2 اور مور پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس. تو دنیا میں کیسے ہے پروسیجر؟ انڈیا میں ججز کیسے اپائنٹ ہوتے ہیں اور ججز ریموو کیسے ہوتے ہیں؟ انڈیا میں کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے گورنمنٹ ججز اپائنٹ کرتی ہے اور ریموو کرتی ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو پارلیمنٹ. اچھا، انگلینڈ میں سلیکشن پروسیس ہے، کمیشن بنا ہوا ہے، ججز کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے. لارڈ چانسلر جو وہاں کا لا منسٹر ہے وہ کسی بھی اپائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے اور ریموو پارلیمنٹ کرتا ہے. کینیڈا میں پرائم منسٹر ججز کو اپائنٹ کرتا ہے تھرو ایڈوائزری کمیٹی اور ریموو پارلیمنٹ کرتی ہے. امریکہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. امریکہ کے اسٹیٹس میں 87% آف ٹرائل اینڈ اپیلیٹ کورٹ ججز الیکٹ ہوتے ہیں ووٹ سے. یہ 4 پارلیمنٹرین ہمارے جو اپوزیشن سے ہیں، ایک وومن، وہ گئے ہیں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں ممبر بن کے، تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ کہاں ہے دنیا میں کہ ججز اپنے آپ کو اپائنٹ کریں، اپنے آپ کو ریموو کریں؟ بتائیں، ایک ملک بتائیں بھائی. یہ تو جوڈیشری گورنمنٹ چلا رہی تھی نا. پارلیمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کو ریسپانسبل نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ جوڈیشری کو ریسپانسبل نہیں ہے، پارلیمنٹ کو ریسپانسبل ہے. تو آپ نے فیڈرل نیچر آف دا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تباہ کر دی، کیونکہ آپ کی جوڈیشری ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، آپ کی بیوروکریسی فیڈرل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیٹو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے تحت لکھا ہوا ہے آرٹیکل 38 میں ریپرزنٹیٹو ہوگی، صوبوں کے شہرز ہوں گے. آپ کی آرٹیکل 39 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملٹری ریپرزنٹیٹو ہوگی، صوبوں کے حصے ہوں گے. جب یہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں ایتھنک ادارے بنائے ہوئے ہیں تو فیڈریشن کیسے ہوئی؟ کیسے آئین چلے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ ہماری پارلیمنٹ ہو، ہماری پروونشل اسمبلیز ہوں، ہماری لوکل گورنمنٹ ہو. یہی چاہتے ہیں نا کہ فری فیئر الیکشنز نہیں ہو. کس کا انٹرسٹ ہے وہ؟
ہمارا انٹرسٹ تو نہیں ہے, عوام کا انٹرسٹ تو نہیں ہے, یہ جوڈیشری کا انٹرسٹ ہے, یہ ملٹری کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ فری فیئر الیکشن کے ذریعے نہیں آئے. وہ کس کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. ابھی جو یہ لڑائی چل رہے ہیں یہ پروسیجر کی لڑائی ہے, سبسٹنس کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑ رہے ہیں ججز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے کہ تم نے جو پروسیجر قبضے کے لیے اڈاپٹ کیا ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ قبضے کا جو پروسیجر ہے سبسٹنس میں جائیں, پاکستان کو ایک فیڈرل ریاست کریں, سپریم کورٹ برابری کی نمائندگی پر مشتمل ہو. اگر وہ ہو جاتی سپریم کورٹ برابری کی جو اسپرٹ ہے آرٹیکل 184 کا, تو ابھی 26 امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے جو پارلیمنٹری کمیٹی کو پاورز ہوتے تو 26 امینڈمنٹ نہیں ہوتی. 26 امینڈمنٹ میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کا ہتھیار جو ہے وہ جوڈیشری اپنے پاس لینا چاہتی ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے پاس ریسپانسبل کروں, اور ملٹری خود. یہ ان کی جو لڑائی ہے یہ پروسیجر کی ہے, سبسٹنس کی نہیں ہے. پاکستان ہیز ٹو بی فیڈرل اینڈ ریپرزینٹیو کنٹری فار دا سیک آف دا پیپل آف دا پراونسز. لوگ پراونسز میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں 10-15 لاکھ لوگ رہتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے جو عوام کے جو رائٹس ہیں وہ یہ نہیں کہا جائے کہ 2018 میں صحیح تھا, ابھی غلط ہے. جنرل ضیاء کی جو پارلیمنٹ تھی ان ریپرزینٹیو تھی, 8th امینڈمنٹ جس میں حدود آرڈیننس بھی پروٹیکٹ کیے گئے, اس کو حدود آرڈیننس کو جب اچکزئی صاحب 1997 میں سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ تو آئین میں امینڈمنٹ ہے جنرل ضیاء کی, ہم تو ٹچ نہیں کریں گے. 17th امینڈمنٹ کو ٹچ نہیں کیا. 18th امینڈمنٹ میں ہمیں کہا نہیں آپ تو یہ کریں گے تو ہمیں یہ کریں گے, کیونکہ وہ عوام کی پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ تھی. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو آرگیومنٹ آ رہا ہے 26 امینڈمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سے آ رہا ہے, جنہوں نے دونوں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے, عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کیا کیا ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ نے. تو ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم 26 امینڈمنٹ عوام کے جو ہے وہ مفاد میں ہے بالکل, اور یہ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے یہ آئین کو جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ ان کو انووک کرنے کی کوشش ہے. We are constantly bashing the military establishment and the judiciary, but I think Parliament has rubber stamped a lot as well. So Salahuddin, could you talk to us a little bit about that and the 26th Amendment? And Salahuddin has to leave for the airport, so I want to give him this and then we go to Sara. Yes, sorry for taking Sara Malkani's turn. I'm just leaving for the airport so she can have it right after that. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بھی پاور ایلیٹ کو جب بھی اپرچونٹی ملی ہے تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آئین کا ستیہ ناش کرنے میں. اس میں ہم ملٹری کو تو برا بھلا کہتے ہی رہے ہیں, چاہے ایوب ہو, یا ہو, ضیاء الحق ہو, مشرف ہو وغیرہ, اور یا جو ان کے بیچ میں ISI وغیرہ اپنی ایون ڈیموکریٹک پیریڈز میں جو حرکتیں کرتی رہی ہیں ان کو تو ہم برا بھلا کہتے ہی رہے ہیں. جوڈیشری کی بھی جب انہیں موقع ملا کئی جگہوں میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, چاہے ڈوسو کیس یا ظفر علی شاہ کیس, نصرت بھٹو کیس وغیرہ, اپنے ملٹری ٹیک اوورز کو لیجیٹمائز کیا. جہاں آپ کو ڈیموکریٹک پیریڈز میں تھوڑی پاور ملی تو آپ نے, جس کو پھر بعد میں ججز نے خود تسلیم کیا کہ یہ جوڈیشل اوور ریچ تھا, وی ور انٹرفیئرنگ ان تھنگز وچ ور نن آف آور کنسرن, تو انہوں نے بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی طرف سے بھی جو ایک وکٹم نیریٹو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو سچی بات ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, PTI ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لیڈر جو تھا وہ ایوب خان نے بنایا, جو نواز شریف کو لیڈر جو تھا وہ ضیاء الحق نے بنایا, عمران خان کو لیڈر جو تھا وہ جنرل پاشا, جنرل وہ کیا تھا, ضمیر الاسلام وغیرہ انہوں نے بنایا. بات جو سچی بات ہے وہ یہ ہے. اور جب سیاستدانوں کو موقع ملا ہے, اگر آپ 1973 کا اوریجنل آئین دیکھ لیں تو اس میں جو یہ تو بات ہے کہ جوڈیشری نے تو ویلیڈیٹ کیا ہی ہے اپنا ملٹری ایکشنز کو,
مگر آپ 1973 کا اوریجنل لائن دیکھ لیں, اس میں بھی 269 270 جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ all martial law orders, all actions taken under martial law regimes. I think ٹیمی نے ذکر کیا وہ آسما جیلانی کا ججمنٹ کا, اس میں if you see یحییٰ بختیار صاحب جو تھے, اس میں آسما جیلانی شی واز ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میرے والد کو مارشل لاء کے آرڈرز کے تحت غلط گرفتار کیا. تو if you see the democratic government at the time defended by the attorney general یحییٰ بختیار صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ویلیڈیٹ کر دیا ہے مارشل لاء کے سارے ایکشنز, تو the court should also validate. بہرحال کورٹ نے اس وقت ہمت کی, کیونکہ یحییٰ خان چلا گیا تھا تو انہوں نے ہمت کی, انہوں نے کہا نہیں یہ سارا غلط تھا. بٹ دیٹ از دا, پھر اگر آپ 70s میں جتنی بھی آئینی ترامیم دیکھ لیں, سیکنڈ امینڈمنٹ, تھرڈ امینڈمنٹ میں تھا کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے جو لاز ہیں ان کو امیونٹی ہے, ہم کسی کو بھی اٹھا کے کتنی دیر تک اس شک پہ کہ آپ آئندہ کچھ غلط کام کریں گے ہم بند کر سکتے ہیں. چوتھی امینڈمنٹ میں پھر انہوں نے کہا پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہم نے کسی کو بند کیا ہوا ہے تو کوئی بھی ہائی کورٹ اس کے خلاف ریٹ پاس نہیں کر سکتی. پانچویں امینڈمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہوگا. وہ چھٹی ترمیم میں انہوں نے مزید جو ریٹ جورسڈکشن تھی وہ ختم کر دی. دس از پھر نیکسٹ پیریڈ میں آئے جب سویلینز کو پاور ملی, نواز شریف صاحب کو جب 2/3 میجورٹی ملی تو انہوں نے بھی پہلا ایگزیکٹلی یہی کام کیا کہ پہلے انہوں نے کہا پہلے میں پارلیمنٹ پہ اپنا کنٹرول مضبوط کروں. جو 13ویں 14ویں امینڈمنٹ تھی اس میں کہا کہ جو بھی پرائم منسٹر ہوگا جو بھی وہ کہے گا تو سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں, آپ نے پارلیمنٹیرینز کی انڈیپینڈنس وہاں تباہ کر دی کہ سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پابند ہیں, جب بھی جو لیڈر آف دا پارٹی کہے گا کسی بھی پارلیمنٹیرین کو فارغ کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنا پارلیمنٹ پہ کنٹرول کیا. پھر اگلی ترمیم جو آ رہی تھی جو کابینہ نے منظور بھی کر لی تھی وہ تو پھر بعد میں مشرف کا ملٹری کو آیا, مگر جو امیر المومنین والی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ بھی حق رکھ لیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک فرد واحد جو ہے وہ آئین میں ترمیم لا سکتا ہے. پھر آپ یہاں اس دور میں دیکھیں, ویسے تو پارلیمنٹیرین میں سپریمیسی آف پارلیمنٹیرین, انڈیپینڈنس آف پارلیمنٹ ایٹسیٹرا کی بات کرتے ہیں. جب 21ویں ترمیم کی بات آتی ہے ملٹری ٹرائلز کی تو ساری کی ساری پارلیمنٹ یکجا ہو کے, اپوزیشن بھی اور جو ٹریجری بھی ہے وہ یکجا ہو کے اس کو پاس کر دیتے ہیں. جب کسی چیف آف آرمی سٹاف کو توسیع دینے کی بات آئے, 10 سال کی ٹرم آئے, یا پچھلی جو باجوہ صاحب کو تحفظ دینے کی بات آئے, اس پہ بھی پارلیمنٹ یکجا ہو جاتی ہے. تو جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کو اس وکٹم نیریٹو سے نکلیں اور اعتراف کریں کہ غلطیاں ہر ادارے سے ہوئی ہیں, اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیشنز ایٹ دی ایکسپینس آف دا جوڈیشری or judicial control at the expense of the executive. We have to understand, and that was what I think سارا ملکانی جس چیز کی بات کر رہی تھی, کہ جب تک ہماری یہ ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, پولیٹیشنز ہوں, ایگزیکٹو ہو, جب تک ہماری تمام پاور ایلیٹ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے پاکستان کی عوام میں, نہ کہ ہم سارے اپنے 70 سال اس چیز میں صرف کر دیں کہ میں دوسرے کا حصہ چھین لوں, دوسرے کے اوپر قابض ہو جاؤں. ٹیمی اگر آپ کی اجازت ہے. بالکل اجازت ہے. I'm so sorry. I'm so sorry. Thank you very much. I know that Senator Saab is very concerned that we shouldn't be pointing fingers as to who made who. So we all have our opinions. Everyone is entitled to theirs, and I think history will judge. So let's leave that for now. But I want to go back to this whole business of the people being supreme. So Sara, if you could come back and expand on that a little bit more, that would be very good. Thank you. Yes, sure. So میں تھوڑا سا اس کو connect karungi to the question that you had asked earlier, Aisha, which was, well, if the constitution has not been able to establish civilian supremacy, to phir how do we do it? Ye kis tarah ho sakti hai?
اور اب یہ جو آج کل کے جو سیاسی گفتگو Sorry, we're under drone attack at the moment. جی آئی تھنک اس آواز کی وجہ سے مائک تو آن ہے. تو جو ہم سیاسی گفتگو بہت آج کل سن رہے ہیں 26ویں امینڈمنٹ کے بارے میں، اور جو سیاستدانوں کا کردار ہے اور جوڈیشری کا کردار رہا ہے ان دا ریسنٹ پاسٹ، یہ ساری چیزیں تو آپ نے شاید ہر دن ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ لگی ہوئی آ رہی ہیں. لیکن کیونکہ ہم یہاں پر لٹریچر فیسٹیول میں آئے ہیں تو شاید ہم کو کچھ آگے اور ایک ڈیپر پرسپیکٹیو بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سویلین سپریمیسی قائم کریں گے تھرو آ کانسٹیٹیوشن، کیوں نہیں ہو پائی، تو مے بی وی کین ٹرن اینڈ لک ٹو ہاؤ ادر کنٹریز ڈیڈ اٹ. سم کنٹریز ڈیڈ اٹ، سو ہاؤ ڈڈ دے ڈو اٹ، بیکاز وی کلیئرلی ہیونٹ بین ایبل ٹو. آج کل کے زمانے میں ایک کرائسس آف کانسٹیٹیوشنلزم ہر جگہ چل رہا ہے. پاکستان میں تو ڈے 1 سے تھا، 1947 سے تھا. شاید جیسے سم پیپل کین سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے ٹائم سے شروع ہوا، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ایکچولی یہ ہماری اوریجن سٹوری کا ایک اہم حصہ ہی ہے یہ کرائسس، رائٹ. بٹ لیونگ دیٹ ڈبیٹ اسائڈ، آن گوئنگ کئی کانسٹیٹیوشنز، کئی جن کو ہم لبرل ڈیموکریسیز کہتے ہیں دنیا بھر میں، انکلوڈنگ ان دا ویسٹ، انکلوڈنگ ان دا کنٹریز دیٹ ڈی کالونائزڈ، جو کئی سالوں، کئی ڈیکیڈز تک اپنے کانسٹیٹیوشن کو قائم رکھ سکیں فالوئنگ democratic principles at a basic fundamental level, are now in a crisis. But they did endure in some cases for a long period of time. And to understand why, again going back to that point, that they endured so long as there was a consensus among those political elite in power to abide by at least the minimum level of restraints that the Constitution had imposed on them. اس کو ہم کہتے ہیں elite bargain. Constitutions are often seen as elite bargains. When that elite bargain fails, when elites fail to abide by those restraints, when they fail at even a minimum level to abide by the power sharing arrangement, and also to restrain themselves from violating fundamental rights of the population at large, when they refuse to abide by the minimum restraints, is when you see the crisis of constitutionalism, right? تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کرائسس کو کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں، مے بی وی کین ایون لک ایٹ این ایگزامپل آف سم تھنگ دیٹ ہیپن رائٹ نیکسٹ ڈور ٹو us. Until very recently, I think maybe now is a moment where you can say that the endurance of the Indian Constitution is even at a doubt. But for a very long time, that Constitution did endure. اور یہ 1950 میں یہ Constitution بنا تھا، اور اس میں کوئی 2 یا 2.5 سال تک ایک Constituent Assembly بیٹھی تھی which comprised of the great freedom fighters, those who had spent the last many decades engaged in politics at every single level, who had then decided to come together and form a constitution. اور اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح بنایا، اینڈ آئی وڈ ارج یو، کیونکہ یہ ساری اب ڈبیٹس آن لائن بھی ہیں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈبیٹس آن لائن، کہ انہوں نے کس طرح ہر لیول پر کمپرومائز کیا. فیڈرلزم کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ ہم اسٹیٹس کو کس طرح رائٹس دیں گے. لنگوسٹک لیول پہ ہم نے سوچا کہ ہم کس طرح ڈفرینٹ لنگوسٹک گروپس کو رائٹس دیں گے. اینڈ گیون دیٹ ہول گیو اینڈ ٹیک پروسیس، دے اگریڈ that, you know what, this is the way power sharing is going to take place. At a fundamental level, we agree that basic social equality is a key aspect of the Constitution, and then we are going to abide by that bargain. And then for many decades, we saw that the leadership did decide to abide by that bargain. یہاں پر یہ ڈے 1 سے نہیں ہوا. کچھ تاریخ تو صلاح الدین صاحب نے آپ کو ریپیٹ کر دی کہ یہ ڈے 1 سے نہیں ہوا. ہم 1973 کانسٹیٹیوشن کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ کہ 4 سال سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں دیا گیا. So it was really not allowed to settle and do the work that it needed to do. But let's be honest, even before 1977, certain actions were taken which were unconstitutional to deal with fundamental political differences. بلوچستان کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز بین کی گئیں، اور اس طرح ایک راستہ بن گیا کہ ملٹری پھر سے آ جائے.
کیونکہ 1970s میں بھی یہ ایک اگریمنٹ نہیں تھا کہ ہم صرف پولیٹیکل ڈفرینس کو صرف کانسٹیٹیوشنل مینس کے ذریعے ہی ریزالو کریں گے. لیکن یہ صرف 1973 تک کی بات نہیں ہے. یہ اگر ہم پہلے دیکھیں تب بھی یہی ایک unwillingness to deal with political difference has remained from our very inception. تو اگر ہم بات کریں کہ جب ہمارا انیشل objectives resolution بھی بنا تھا which was I think 1949 یا 1950 کا objectives resolution ہے, تو اسی میں ایک فیصلہ دیا گیا تھا کہ ہم اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو ایک طریقے سے دیکھیں گے اور اسلام کو ہم ایک اسٹیٹ ریلیجن بنائیں گے over and above the objections of minority members of the very constituent assembly that existed at that time. An unwillingness to deal with political difference. And I'm going to end with this point that, leaving aside کہ ہماری میڈیا ڈسکورس میں کانسٹیٹیوشن کی اتنی بات ہوتی ہے کہ شاید ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن at a fundamental level is still very relevant. But I want to go back to what I started with, that at its core, our constitution is not relevant because it has not been allowed to do at any point what a constitution is meant to do, which is set the terms for how power is going to be organized in this country. We have never allowed our constitution to do that, and now all these fights around the 26th Amendment are examples of how the constitution is being used as a front to settle political scores, at the end of the day, petty political scores between those who are in power. That is what our constitution is being used for. It is not being used to bring about political stability, public good, and enforce fundamental rights. Thank you, Sarah. That was... Such, I find that very interesting because in India, that building of consensus led to a period of stability, actually, in the sense that people believed in government. So, and government, I think, believed in itself because they maintained policy. Their foreign policy didn't change. Many things didn't change. But what I'm concerned about now is that we have chopped and changed so much over the years. Have we come too far that we can't rewind? And that's the scary thing. We have about 12 minutes left, and we are going to open the floor to questions. Ijaz will monitor who gets to ask a question, not me. And I would request you, number one, if you make a speech, you will be cut off. You can ask a question, because here are the speech makers, 1, 2, 3, 4 of them. Please state your name and ask a short question. Thank you. My name is Noor Ahmed. When you say there is no rule of law in this country, when you say izmant min army wa zulmant min army, then where we oppressed persons of this country go? Should we follow another line? Okay, got you. Where should the oppressed persons of this country go? Abid. پاس تو ایک ہی اس کا حل ہوتا ہے کہ اوپریس پیپل جو ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے لڑیں یا پھر آپ عدالت جائیں. لیکن جو حالات چل رہے ہیں تو ابھی آپ کو بھی جد و جہد ہی کرنی ہوگی اس کے لیے. اور کیا ہوتا ہے اوپریس لوگوں کے لیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے. جب تک خود نہیں لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے, اپنے بنیادی حقوق کے لیے, ہاؤ ول یو گیٹ یور رائٹس. رائٹس لینے ہوتے ہیں, جب چھین لیے گئے ہوتے ہیں, دین یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹس. بیٹھ کے باتیں کر کے سیمینارز کر کے کچھ نہیں ہوتا. میرے خیال میں سمپل ہے کہ پیرالل جو گورنمنٹس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو, جوڈیشری کی ہو, فیوڈل کی ہو یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی ہو, وہ ختم ہو جائیں گی, فری فیئر الیکشنز ہو جائیں گے, عوام کو حقوق ملیں گے. دس از ویری سمپل. لیکن وی آر ناٹ ریڈی ٹو. ہم نے تو 4 جنرلس کو کر بھیجا, ایوب کو, یحییٰ کو, ضیاء کو, مشرف کو. کسی پولیٹیکل پارٹی نے تو میجر جنرل کو بھی نہیں بھیجا. With the help of a crate of mangoes. Please direct your question to the panelists. Okay, thank you. Ji, please, we have very little time. Who has a mic?
This gentleman, پھر آپ, پھر اظہر, پھر آپ سامنے. Here, okay, done. ہیلو ایوری ون. میرا ایک کوشچن بہت ہی سمپل ہے کہ ہم ایز اے نیشن پاکستان ابھی ریڈی ہیں ڈیموکریسی کے لیے یا کانسٹیٹیوشن کے لیے یا رول آف لاء کے لیے؟ کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ آتا ہے ویسٹ سے اور وہ ہزاروں سالوں کی تاریخ سے گرو ہوئے ہیں. ہم تو ابھی بھی جو ووٹ دیتے ہیں وہ گٹر اور روڈ کے لیے دیتے, لیجسلیشن کے لیے تو نہیں دیتے. ہمیں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا ان کو ریئل پاور اینڈ جو چوز کرتے ہیں لیجسلیٹر کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میرا یہ کوشچن ہے, لوگوں کو کیسے اویئر کریں کہ وہ ایسے لوگوں کو چوز کریں جو ان کے لیے حقیقی ان کی بینیفٹ کے لیے لیجسلیٹ کریں, نہ کہ روڈ اور نالی کے لیے. تھینک یو. رضا ربانی صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ ہی پاکستان کو مستحکم رکھ سکتا ہے اور جمہوری عمل ہی وفاق کو مضبوط رکھ سکتا ہے. کس طرح لوگوں کو اس بات پہ باور کیا جائے, تو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. آپ نے اپنے سوال کے اندر خود یہ بات کہی کہ ویسٹ کے اندر کئی صدیاں گزر گئیں اور اس کے بعد پروسیس جو ہے وہ بنا. اسی طرح اگر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا, الیکشنز اپنے مقررہ وقت پہ صاف اور شفاف انداز میں ہوں گے, تو یہ آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں ان پلیس آ جائیں گی. ٹیمی ایک منٹ, ایک میں آپ کو جواب دوں. ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں کہ ایون پاکستان کی تخلیق جو تھی 1986 میں ایک الیکشن ہوا تھا, اس کے اندر ہندوستان کی عوام نے ووٹ کیا تھا. تو ہمارے لوگ اتنے وہ نہیں ہے. 1970 کا الیکشن, یہ سارے الیکشن, ابھی ریسنٹلی جو پچھلے سال الیکشن ہوا, لوگوں کو معلوم ہے اپنے حقوق کیسے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ دینا چاہتی ہے جو لوگوں کے صحیح ریپرزینٹ ہے؟ کیا بلوچستان میں آج تک صحیح الیکشن ہوا ہے؟ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوگا نہیں آپ کو حقوق ملیں گے. My question is to Mr. Abid Zubairi. Mr. Abid, when you were president of the Sindh Bar Association, did you feel an attitude problem with the sitting judges because you couldn't forward the cause of the lawyers during your tenure? Am I correct? No, I don't agree with you. Are you talking about my tenure as president Sindh High Court or Supreme Court? سپریم کورٹ نہیں. دیکھیں, جب میں 2 سال پہلے سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت بڑی لڑائی چل رہی تھی سپریم کورٹ کا. آپ کو یاد ہوگا بٹوین جسٹس فائز عیسیٰ اور اس کے اندر وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے, کیونکہ ایک سیکشن آف دی جوڈیشری واز سائڈنگ ود دی اسٹیبلشمنٹ اور وہ رول آف لاء اس کے خلاف. ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے آئین کی بالادستی کے لیے, جس میں آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کا کیس ہوا. الیکشن کے کیس میں ملٹری کورٹس کا کیس ہوا جو اب اپیل میں چل رہا ہے, ابھی منڈے کو پھر شروع ہوگا. تو یہ جو سارے حقوق تھے ہم نے بڑی جد و جہد کی اس کے لیے. اور لیکن کچھ ود ان دا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ, دیکھیے آپ کا, میں ایک آپ سے صحیح بات پوچھتا ہوں, خود آپ سے پوچھتا ہوں, کون سا ججمنٹ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر امپلیمنٹ ہوا ہے؟ الیکشن کا ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا, آج تک نہیں ہوا. ریزرو سیٹس کا کیس پچھلے سال آپ کے سب کے نالج میں ہوگا کہ انہوں نے کہا ریزرو سیٹس ایک جماعت کو دے دی جائیں. دیٹ ہیز ناٹ بین امپلیمنٹڈ. تو جس ہم لوگ سویلائز سوسائٹی میں رہتے نہیں ہیں, کیونکہ سویلائز سوسائٹی میں جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ مانی جاتی ہیں منو ان وداؤٹ اینی ریزرویشن. بے شک آپ کو ناپسند ہو, آپ اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن when the court has spoken that is your system, آئین کے تحت اس کا حق ہے, then it is you are bound. اور جب آپ نہیں دیکھتے, this is our failure as a nation کہ we do not respect the rule of law, we do not respect the judgments of the courts. Thank you. جی اظہر. جی میرے خیال میں we face more than a constitutional crisis, we face an existential crisis. But we need a question. Yeah. Now, so we have to talk more about what we need to do to reform this country, and the law changes in the law will follow. But I want to ask the question, is someone who's been convicted of having put his hand in the till, 190 million pounds sterling, and that was supposed to be returned to the government of Pakistan and got returned to Malik Riaz's account in the Supreme Court, and who is convicted, is he eligible to contest an election before he has served his time? Thank you. So I'm going to give that to Abid to answer, but I think that if he was contesting in the US, he might. میں آپ کو بات بتاؤں,
لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیے آپ کی, کیونکہ وہاں جو ججمنٹ کیونکہ جو سیٹلمنٹ ہوا تھا ریاض ملک کا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اٹ از ناٹ ڈز ناٹ پروو دا گلٹ آف ریاض ملک, اینڈ دیٹ اماؤنٹ کیم ان ٹو دی کافرز آف دا سپریم کورٹ, ناٹ ریاض ملک کے اکاؤنٹ میں. تو یہ پلیز اس میں بہت بڑا ایشو ہے جو اپیل کا حصہ ہے. میڈم, مائی کوشچن از ٹو ربانی صاحب. ربانی صاحب پیچھے Rabani Sahab, okay, in retrospect, you were the main spirit behind the establishment of the military court in 2014-15. God forbid, if the nation is again confronted with such type of challenging situation, would you also like to, in retrospect... Sorry, could you just start your question from the beginning, because you got... No, we couldn't hear you. Can you hear me? Yes. My question is from Rabani Sahab. In retrospect, you were the main spirit behind the establishment of the military court in 2015 or 14. In case, God forbid... Okay, he's a little concerned about that allegation. Okay. So perhaps you can take this offline, because I don't think that he is willing to acknowledge that. So could you take this later question? Yeah. The dilemma with the country today, with all of us, is a slight variation of what the title of the seminar is. We the people and our constitution, the rule of law. What do we the people do when our constitution and rule of law has gone to the dogs? Absolutely. Maybe Sarah can come in there. Yeah, should I start? Yeah. What's the question? Okay. So I think the question was, what can we the people do? And again, I think if you look at history, when people have managed to take back control from the constraints that we've been talking about, it's usually been following rich movements that are mass-based, and then these rich, mass-based, diverse, diffuse movements are lucky enough to find leaders with integrity, with honesty, and with vision. One example that I gave that was the freedom struggle that lasted for decades before India was established. Another example of that is the movement that eventually led to the Civil War, and then the Reconstruction Amendments in the United States, which changed the Constitution so that it introduced a Bill of Rights. These are just some examples. So what we need to do is find the energy to build movements. I have no answer to the question of how you can do that, because there's no easy way to do that. But obviously one way to do that is to learn, to educate ourselves, to develop curiosity. Abid Saab ne kaha कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह की तालीम मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो मूवमेंट्स नहीं बना पाएंगे. Thanks, Sarah. We have 3 more questions and we have to be very quick. 1, 2, 3. Okay. मेरा सवाल रबानी साहब से है. आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिमिनिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर. And then we've talked about the constitution and rule of law. मुझे तो लगता है कि जो हमारी पावर एलीट है, जिसके हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बड़ा एक हिस्सा हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबको एक्चुअली खुद से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की और समझने की और उसके साथ एलिजेंस शो करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हैं जिसकी वजह से इसमें हर वक्त ये गेम खेली जा रही है. मुझे लगता है कि आप लोग जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इररेलेवेंट हो गई हैं, इसलिए लोग सड़कों पे आपके पीछे आने को तैयार नहीं है. इसलिए जो रेजिस्टेंस का जो कल्चर है वो डिमिनिश हो गया है, और PTI भी आई थिंक सून विल सी दैट. Don't you think you've become irrelevant, as parties and political leaders? जी, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इररेलेवेंट और रिडंडेंट हो गई हैं. जिस तरह पार्लियामान भी इस वक्त रिडंडेंट है, लेकिन उसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि सियासतदानों को या जो सिविलियन रूलिंग एलीट है उसको आगाही आइन से नहीं है. उसकी वजह जो है वो अगर हम कहने से घबराएं तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है या पाकिस्तान की जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसका अमल दखल इस हद तक बढ़ चुका है
کہ اب سویلین فیکٹر جو ہے پاپولیشن کا وہ ٹوٹلی irrelevant ہو گیا. Mr. Rabbani, over here, do you think PICA will be implemented in its true monstrous form? I hope not, that it's implemented, and I hope that the government comes to better senses and enters into negotiation with the relevant stakeholders and brings about amendments in the law which are in conformity to the Constitution. Okay, we have one last question because we are running over time. Sorry, I'm just going to say that the earlier monstrous form of PICA was implemented. Someone already has the mic. Sorry. جی بولے. سر کانسٹیٹیوشن اور لا تو پاکستان کی رینکنگ جو ہے ورلڈ وائڈ وہ تو آپ کو سب کو سے تھرڈ ورسٹ کنٹری یہ شمار ہوتا ہے. ابھی میں نے اے آئی سے پوچھا ہے تو تھرڈ ورسٹ کنٹری جو ہے وہ تو کورٹس پاکستانی کورٹس جو ہے ورلڈ وائڈ میں ہے 142 میں 148. کوشچن سر عابد زبیری نے ابھی ایک کچھ کہا کہ یہاں پہ الیکشنز جو ہیں وہ لازم بات ہے اس میں 8 فروری میں بڑا واضح جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ایک لیڈر کو جو ابھی جیل میں ہے. لیکن یہ کوشچن ہے کہ آپ پبلک کو کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے, لوگ تو نکلے 26 کو, گولی بھی چلی اور خون بھی بہا وہاں پہ. میرا کوشچن تو صرف یہ ہے کہ کیا ابھی جوڈیشری بھی اس طرح سے ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے ہے, عوام تو نکلی ہے لیکن یہاں پہ لائرز بھی وہ موومنٹ نہیں چلا سکے جو 2007 میں افتخار چودھری کے دور میں چلا سکے. اب یہ کیا آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بغاوت کی طرف چلے جائیں؟ کیا اور آپشن ہے کہ جوڈیشری کا انصاف نہیں ہے, قانون نہیں ہے, لا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک ہمارا پاپولر لیڈر جو ہے وہ کب سے جیل میں بند ہے, عمران خان, فری عمران خان. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا یہی ماما رہا ہے شروع سے کہ جو اسٹرگل ہے پارلیمنٹ میں, جو انگلینڈ میں پارلیمنٹ نے 14 سینچری میں جیت لیا تھا, یہاں وہی ماما رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ نے وہ اسٹرگل نہیں جیتی. اور یہ جب تک وہ پارلیمنٹ اپنی اسٹرگل جو ہے وہ نہیں جیتتی, عوام کے فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں ہوں گے, جب تک یہ پیرالل گورنمنٹس ختم نہیں ہوں گی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد ہے عمل میں. جو جیسے بھائی نے کہا کہ بالکل عوام جو ہے وہ کانشیس ہے, ایسے نہیں ہے کہ وہ کانشیس نہیں ہے, لیکن جو ہے کانسٹیٹیوشن کو اور کسی پرٹیکولر سچویشن کو اپنے حق میں جو ہے وہ انووک نہیں کیا جائے, اور اوور آل سچویشن کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اوور آل سچویشن کیا ہے, اور اس پر جو ہے وہ عوام سے سپورٹ لی جائے کہ بیسیکلی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو بحال کرو. First of all, I'd like to thank you all for being a fantastic audience. Secondly, I want to suggest to Oxford University Press that when they do a topic like this, they should just have questions. No need for discussion. Just have questions because the questions are the best part of this. But I want to thank Senator Raza Rabbani, Abid Zubairi, Senator Zamir Guman, Sara Milkani and Salahuddin Ahmed in his absence for making this a really lively and wonderful session. And thank you to you. You were a fabulous audience. Thank you.